बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको एम्बेसडर लाउंज में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आज का होस्ट रियाज बुखारी और मेरे साथ हैं एम्बेसडर आसिफ दुरानी। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आज 27 अक्टूबर है और आप सब जानते हैं कि इसको पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में तमाम कश्मीरी और पाकिस्तानी एक ब्लैक डे की हैसियत से मनाते हैं। वो इसलिए कि 27 अक्टूबर 1947 को इंडिया ने अपनी फ़ोर्सेस जो हैं वो श्रीनगर में भेज दी थी और उस वक्त से लेकर आज तक इंडियन फोर्सेस ने वहाँ अपना कब्ज़ा रखा हुआ है और जितनी जुल्म और ज़्यादती का बाज़ार वहाँ गर्म किया हुआ है, उसके हवाले से आज बात होगी एम्बेसडर आसिफ दुरानी के साथ। और वे फारवर्ड क्या है उस हवाले से भी हम मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। तो आसिफ दुरानी साहब, पिछले 75 साल से ये ब्लैक डे जो है तमाम पाकिस्तानी और कश्मीरी पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में मना रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि 75 साल में कश्मीर के हवाले से कश्मीरियों ने और पाकिस्तान ने क्या अचीव किया है? देखिए, अचीवमेंट अगर हुई होती तो कश्मीर जो है वो वहाँ पे प्लेबिसिट हो चुका होता और आज वो पाकिस्तान का हिस्सा होता। प्लेबिसिट नहीं हुआ। बिल्कुल। और उसकी वजह थी पंडित नेहरू असल में अपने वादे करके मुकर गए और उनके जो है कई मकामात पे, इवन इंडियन लोकसभा के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर उनके लेटर हैं। बिल्कुल है। पाकिस्तान के साथ जो है प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान के साथ मुज़ाकरात, जॉइंट स्टेटमेंट्स, इन सब में मौजूद है। ये मुकर गए। उसके बाद ये हुआ कि खुद ही ये मामला जो है वह यूएन में भी लेके गए। तो आप इसमें बदयानती का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये जब आप इंडिया पाकिस्तान मिसट्रस्ट की बात होती है और इंडिया ने अब उसके लिए जो नया बहाना है वो टेररिज्म का है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, माइंड यू, कोट अनकोट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल है ये कश्मीर के दरमियान, कश्मीरियों का हक है आना जाना, उसको रोक नहीं सकते। और जो आर्टिकल 2 ऑफ द यूएन चार्टर है वो लोगों को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन देता है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि हटदर्मी है, एक काबिज हुए हैं, उसमें सबसे जो लम्हा फ़िक्र है वो लोगों का प्लाइट है। बिल्कुल। ये जो सेकेंड वेव चली अर्ली 90s में कश्मीरियों की, बिल्कुल, उसमें अब तक तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा इंसानों की जानें जा चुकी हैं, उसमें मर्द, औरत और बच्चे शामिल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जानों का ज़िया अब तक हो रहा है। अब जो नई सिचुएशन आ गई वो मोदी हुकूमत के आने के बाद से 2019 में जब उन्होंने आर्टिकल 370 और 35A चेंज कर दिया, वो उसको रिवोक कर दिया, तो उसने सिचुएशन को मज़ीद ख़राब कर दिया है। और इससे अब वो क्या करेंगे कि कश्मीरियों को माइनॉरिटी में तब्दील कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी मोदी गवर्नमेंट ने 4 मिलियन डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए हैं। तो मेरे ख़्याल में उनका ये तरीका है इस तरह से मसले का हल करने का। लेकिन अब तक जितनी भी मूवमेंट्स हुई हैं उनके अंदर तो ऐसी टैक्टिक्स कभी कामयाब नहीं हुए। आसिफ साहब, ये आप देखें कि अगर 1947 से ही देखें या 1990 से देखें, हज़ारों कश्मीरियों ने कुर्बानी दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1990 से लेकर आज तक तकरीबन 1 लाख कश्मीरी अपनी जान का नजराना पेश कर चुके हैं। 15,000 से ज़्यादा ख़वातीन अपनी इज़्ज़त कश्मीर पर कुर्बान कर चुकी हैं। हज़ारों बच्चे यतीम हैं। हज़ारों नौजवान कश्मीर से बाहर जेलों में कैद हैं। हम ह्यूमन राइट्स एसोसिएशंस का, ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बात करते हैं, NGOs की बात करते हैं, तमाम रिपोर्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी तक की बात हो रही है, लेकिन इसके बावजूद कश्मीरियों का हक नहीं मिल रहा। आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, हटदर्मी है और दूसरा ये है कि चूंकि अब इंडिया का इकनॉमिक वेट बढ़ गया है, तो इस वजह से इंडिया जो है वो जो कुछ भी कर रहा है
اس پہ باقی دنیا خاص کر امریکہ اور ویسٹ جو ہے وہ دوسری طرف دیکھ رہا ہے، اور وہ انڈیا کو لیور کرنا چاہتے ہیں انڈو پیسفک جو اس وقت پالیٹکس ہے اس کانٹیکس میں. اور آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی جو 2 سال پہلے چائنا اور انڈیا کے درمیان جو جھڑپیں ہوئی، اس میں گلوان ویلی میں تقریباً 1000 کلومیٹر انجنز نے لوز کیا. اگرچہ اب وہ اس میں ایگریمنٹ ہو چکا ہے، لیکن انڈیا کو پراپ اپ کیا جا رہا ہے. کون کرتا ہے؟ امریکہ اینڈ ویسٹ. وہ ظاہر ہے اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، وہ پراپ اپ کر رہے ہیں اس کو. تو اس لیے وہاں کی ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہے وہ اگنور کر دی جاتی ہیں، اور یہ ویگر مسلمز کا جو ہے وہ پروجیکٹنگ، کیونکہ وہاں ان کا انٹرسٹ ہے. یہاں پہ ان کا وہ انٹرسٹ اس طرح سے نہیں ہے. یہاں پہ تو انہوں نے فرانس نے ان کو رافیل بیچنا ہے. امریکہ کا جو ہے وہ 2000 میں انڈیا کو 0 تھا اس کا ڈیفنس سیلز، اب جو ہے $20 بلین ہو چکا ہے. بالکل. اور یہ بڑھتا جا رہا ہے. اسی طرح باقی یورپ جو ہے اس کے بھی اسی طرح سے ان کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں. یورپ کی بات تو ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے. جو OIC کے ممبرز ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ بھی انڈیا کے بہت قریب جا رہے ہیں. ان کی آواز جب کشمیر پہ بات ہوتی ہے تو آواز دب جاتی ہے. اس کی کیا وجہ؟ ریاض، بات یہ ہے کہ الٹیمیٹ سٹرگل لوگ خود کرتے ہیں. تو اس کا مطلب OIC کے ریزولوشن کی کوئی اہمیت نہیں؟ نہیں، وہ اہمیت ہے کلیکٹیولی، اس کی اہمیت ہے، اس کا ویٹ ہے. 57 کنٹریز جو ہے یک زبان ہو کے انڈیا کو لعنت ملامت کرتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن انڈیویجولی آپ چاہتے ہیں کہ ہر ملک بھی وہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا اور ہمیں ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. یہ سٹرگل پاکستان اور کشمیریوں کی ہے. اس سٹرگل کو انہوں نے کرنا ہے. پیلسٹائن کے کیس میں OIC تو ایکچولی پیلسٹائن کے لیے بنی تھی. بالکل. تو ادھر کیا ہو گیا؟ وہاں جو ہے وہ ممالک جو عرب ممالک ہیں وہ تو اسرائیل کو تسلیم کر بیٹھے. اس وقت 57 اسلامک کنٹریز میں سے جو 33 ہیں وہ OIC وہ اسرائیل کو تسلیم کیے ہوئے ہیں. ان کے اس کے ساتھ تعلقات ہیں. یہ اسٹرگل ہے. اس اسٹرگل میں ہمیشہ وہ مثال یہ دیتا ہوں چائنا کی، کہ اس نے مکاؤ کے لیے تقریباً 400 سال انتظار کیا، ہانگ کانگ کے لیے 150 سال انتظار کیا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے انڈیا کو جو ہے بالکل نہیں چھوڑا، ہم اس کو چیز کر رہے ہیں. انڈیا کو اب ظاہر ہے ایک سیولائز طریقہ ہے جسے آپ کرتے ہیں. آفٹر نیوکلرائزیشن آف ساؤتھ ایشیا وہ جنگ والی باتیں ہو نہیں سکتی، کیونکہ وہ ایک سوسائڈ ہوگا، دونوں طرف سے سوسائڈ ہوگا. وہ میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن ہے. تو اس میں، اور اس کو اگر آپ نیوکلیر ڈسارممنٹ کی لینگویج میں بات کریں تو وہ پھر ایک وکٹری ہوگی، جس میں اگر نیوکلیر ویپنز چل گئے تو دونوں طرف سے تباہی ہوگی. نہ کشمیر رہے گا، نہ پاکستان، نہ انڈیا رہے گا. آپ نے آصف صاحب بڑی اچھی بات کی کہ انڈیا نے شروع سے ہی ایک پالیسی جو ہے وہ، آپ اس میں کہیں کہ منافقانہ طرز عمل کی بات بھی ہو سکتی ہے، جب یہ نہرو کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھتے ہیں اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی. یہ جو BJP کی حکومت ہے نیو دہلی میں، BJP RSS اور ان کا جو ایجنڈا ہے 94 یا 96 کی ان کی کوئی ریزولوشن بھی ہے، جس میں ان کا بڑا انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہوا ہے کہ جی جو انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس کے بعد کا جو حصہ ہے ان پہ بھی نظر، جس کو آپ کہتے ہیں جی ہم نارتھ کی طرف دیکھیں گے. انفیکٹ آج ہی انڈین ڈیفنس منسٹر جو ہے وہ سری نگر میں موجود ہے، اور اس نے اس کو ری ایٹریٹ کیا ہے کہ جی ہم 94 یا 96 کا جو ریزولوشن ہے آپ اس کو اچیو کرنے پہ ہم جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اب ہمیں اس کو رزسٹ کرنے کے لیے کیا وے فارورڈ ہمیں کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے، اگر وہ یہ کرنے کے قابل ہوتے تو اب تک کر چکے ہوتے. کوشش کی انہوں نے، مثلا سیاچن کے اندر جہاں ویکیوم تھا، پاکستان افغانستان کی اس میں مصروف تھا امریکہ کے ساتھ، تو انہوں نے وہ ویکیوم فل کر لیا. لیکن اس کے بعد جو ہے اب صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کو ہر جگہ امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. انٹرنیشنل فورمز پہ پاکستان جو ہے ہر جگہ مثلا ابھی یوکرین تھا، اس پہ ووٹ ہوا، پاکستان نے بھی ایبسٹین کیا، انڈیا نے بھی ایبسٹین کیا. انڈیا کے ایبسٹینشن کی وجہ کچھ اور تھی، ہماری یہ تھی کہ آپ یورپ اور اس کو امریکہ کو ہم نے آئینہ دکھایا کہ یہاں تو آپ کو ہیومن رائٹس اور سب اس کی فکر ہے، کشمیر کے اندر جو ہو رہے ہیں تو آپ دیکھیے کیسی ایمبیرسمنٹ.
یہ انڈیا جو اپنے آپ کو اب نمبر 3 پاور سمجھتا ہے، تو ایک پاکستان جو کہ مسائل میں گھرا ہوا ہے اس کے باوجود، اور بے تحاشا قربانیاں بھی دی ہیں کشمیریوں کے ساتھ مل کے، تو پاکستان، تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان نے چھوڑا نہیں بالکل اور نہ چھوڑے گا۔ اس میں میرا خیال ہے جو بلاول بھٹو زرداری جو ہمارے فارن منسٹر ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ بھی بڑی فورسفل تھی، جو انہوں نے ایک میڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہی تھی کہ آپ یوکرین میں تو کچھ کرتے ہیں اور کشمیر کا جب ایشو آتا ہے تو آپ بالکل دوسری پوزیشن لیتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑا اچھا، ہم نے خود اپنے جو ہے وہ ڈسکشن میں یا آرٹیکلز میں جو ہے لکھتے رہے ہیں اس بارے میں۔ تو آصف صاحب 2019 سے ابھی تک کوئی ایسی خاص ڈیولپمنٹ کو ہوئی نہیں کہ دنیا نے ان کو مودی کو یا نیو دہلی گورنمنٹ کو یا انڈیا کو کوئی فورس کیا ہو کہ وہ ایکشن بھی ڈرا کرے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے رسپانس میں جو ہمارے پاس آزاد جموں اینڈ کشمیر کی جو اسٹیٹ ہے، جو گلگت بلتستان کے حوالے سے کچھ رپورٹس ہیں کہ گلگت بلتستان کو ایک نیا صوبہ پاکستان کا بنایا جائے اس وقت تک جب تک کہ رائے شماری کا انعقاد نہیں ہوتا۔ اس کے کچھ لوگ سپورٹر بھی ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ اسٹیٹس کلیئر ہونا چاہیے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، آپ اس کو قضائی پروونشل اسٹیٹس دے سکتے ہیں، اور اپنے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 1 میں جو ہے آپ ایک کاویاٹ کے ساتھ کہ ایک پرووائزو آپ اس میں دے سکتے ہیں کہ جب تک ایک فائنل سولوشن ہونے تک یہ ان کا یہ اسٹیٹس ہے، جب وہ پلیبسٹ ہو جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ نئی سچویشن ہوگی۔ تو کچھ لوگ بہت تنقید کرتے ہیں حکومت پر بھی کہ انہوں نے خاص طور پر جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی، کیونکہ اس وقت یہ اگست 2019 کا ایکشن ہوا اور ہم نے اپنے تعلقات انڈیا سے ڈاؤن گریڈ کر دیے، تو کوئی آپ پاسبلٹی دیکھتے ہیں کہ نارملائزیشن جو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان پینڈنگ ریزولوشن آف کشمیر ایشو ہو سکتی ہے؟ ہونے کو تو ہر کچھ ہو سکتا ہے۔ ٹریڈ کے حوالے سے لوگ بڑی بات کرتے ہیں، مطلب یہ کہ آخر یہ مودی کے آنے سے پہلے بھی تو ہم انڈیا کے ساتھ ڈیل کر ہی رہے تھے نا، ہم نے تو ایک رجسٹر کرنا تھا، ایک احتجاج جو رہے گا، اور آخر جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا وہ رہے گا، تو اس لیے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، یہ اسٹرگل ہے۔ دیکھیے یہ ہم جو ہے یہ کوئی میرے اور آپ کی عمر کی بات نہیں ہو رہی کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے پھر وہ ہو جائیں گے، اگلی نسل اس کو دیکھے گی۔ ہم ایک اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں، مملکت کی بات کر رہے ہیں، نیشن کی بات کر رہے ہیں، بالکل۔ تو اس کے اندر تو یہ اسٹرگل جو ہے رہتی ہے۔ اس میں تو ہمیں بلکہ حوصلہ دینا چاہیے اپنے جو ہے نوجوانوں کو اور دوسروں کو کہ دے شوڈ کیپ آن دا گڈ ورک، میک پاکستان اسٹرانگ۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ انڈیا جو ہے وہ اس بات نہیں مانتا ہے۔ بڑی اچھی بات کی آصف صاحب نے کہ پاکستان کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، خاص طور پر معیشت کے حوالے سے ہمیں جو ہے اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنا جو ڈیفنس ہے وہ مضبوط ہو، آپ کی اکانومی مضبوط ہو۔ اس والے سے آپ ایک بڑی پرو ایکٹیو جو سفارتکاری ہے وہ آپ کر سکتے ہیں کشمیر کے حوالے سے۔ اور ایک اور بات جو اس بات چیت میں آئی کہ جو گلگت بلتستان کا ایریا ہے اس حوالے سے بھی ایک پروویژنل جو ہے ارینجمنٹ کرنا چاہیے، تاکہ جو آزاد کشمیر بھی شامل ہے، اس میں آزاد کشمیر بھی شامل ہے، تاکہ ایک ان کو صوبائی درجہ دیا جا سکے، لیکن وہ اس وقت تک کے لیے ہوگا جب تک کشمیر کا جو پرماننٹ سولوشن ہے وہ حل نہیں ہوتا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ جو گفتگو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، ہمارے جو چینل ہے اس کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر سے ملاقات ہوگی۔ امبیسڈر آصف درانی صاحب کو اور مجھے اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔